इमरान खान साहब शायद 28 या 29 मार्च के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ना रह सके। मैं आपका लेक्चर क्यों सुनूं भाई? मैं आपका लेक्चर क्यों सुनूं? खुदा खौफी क्या, मैं कोई कुफर की बात कर रहा हूं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। हुकूमत की तब्दीली का मौसम है। इमरान खान साहब के सामने जितने लोग खड़े हो चुके हैं उनकी अपनी पार्टी में से और उनके इत्तेहादी जिन अल्फाज में उनसे इख्तलाफ का इजहार कर चुके हैं, उसके बाद इमरान खान साहब का बज़ाहिरन यानी आज के दिन तक की जो सूरत हाल है, अगर वो 28 तक तब्दील हो जाए तो दिल अगर तब्दील हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज के दिन तक की सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब शायद 28 या 29 मार्च के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ना रह सके। अगर हम माजी के झरोखे में जाके देखें तो हमें नज़र आता है कि जिस तरह आज महलाती साजिशें हो रही हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, इसी तरह की महलाती साजिशें माजी के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ भी होती रहीं और उस वक़्त जिनका उसूली मौक़िफ़ होता था आज वो मौक़िफ़ इक़्तिदार के हुसूल के लिए है, जिनका मौक़िफ़ आज इक़्तिदार के हुसूल के लिए है उनका माजी में मौक़िफ़ कुछ और था। नवाज़ शरीफ साहब से आज से कम व बेश कुछ 14-15 साल पहले जब वो परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जलावतनी गुजार रहे थे तो उनसे एक सवाल हुआ था टर्न कोर्ट्स के बारे में, यानी वो लोग जो फलांगते हैं दीवारें और जहां उन्हें इक़्तिदार की चमक नज़र आती है वहां जाके वो बैठ जाते हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा था दिखाएं। जिन्होंने नून लीग की पीठ में छुरा घोंपा, परवेज़ मुशर्रफ के चमकते हुए इक़्तिदार को ज्वाइन किया, जब उनके इक़्तिदार का सूरज गरूब हुआ और नवाज़ शरीफ का सूरज तुलू हो रहा था, उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को ज्वाइन किया और मियाँ साहब ने उनको सीने से लगाया। जब मियाँ साहब के इक़्तिदार का सूरज फिर गरूब हो रहा था 2018 से पहले, तो उन्होंने मियाँ साहब की पीठ में फिर छुरा घोंपा और उन्होंने इमरान खान साहब को ज्वाइन किया। जब आज इमरान खान साहब का सूरज गरूब हो रहा है तो वो फिर इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप के अब नवाज़ शरीफ को ज्वाइन कर रहे हैं और मियाँ साहब उनको फिर सीने से लगा रहे हैं। ये भी कम व बेश आज से 25-26 साल पुरानी कहानी है आपके सामने और आपको बिल्कुल हूबहू सूरत हाल नज़र आ रही होगी कि जब हुकूमतें गिराई जाती हैं तो जिन्होंने हुकूमतों में आना होता है वो जश्न मनाते हैं, वो खुशियाँ मनाते हैं कि मुखालिफ की हुकूमत गिरी, और हमें 88 से 99 तक का जो दौर नज़र आया वही दौर हमें फिर से रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। नवाज़ शरीफ साहब से एक सवाल हुआ था उसी ज़माने में कि लगारी साहब और आपने मिल के कुछ साजिश की बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़। कॉन्स्पिरेसी उन्होंने की लेकिन बेनिफिशरी बाद में इक़्तिदार में मियाँ साहब भी बन गए। आज भी इसी तरह से कॉन्स्पिरेसीज़ हो रही हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ और मुसलसल यही सिलसिला हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। मियाँ साहब के दौर में भी उनके ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी हुई जिसका दावा वो करते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत गिराई गई सरदार सनाउल्लाह ज़हरी की, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थी और लगता यूँ है कि ये एक लामतनाई सिलसिला है पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम का। न जाने इसके सामने फुल स्टॉप कब और कैसे लगेगा। जो तेवर नज़र आते हैं हमारे सियासी अशराफिया के, लगता है कि शायद कभी भी फुल स्टॉप न लगे। आखिर में ज़रा ये दिखाएं फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जिन्हें आज पार्लिमानी सियासत का बेताज बादशाह और ये सारे गेम प्लान को मैनेज करने का सरखेल कहा जा रहा है, इनके बारे में नून लीग क्या कहती थी इसी तरह के सिनेरियो में। ये उस ज़माने की बात है जब मार्च 2018 में सेनेट इलेक्शंस होने थे, आप जानते हैं हर 3 साल के बाद। तो ये उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब पर नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया कि वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, लोगों को ख़रीद रहे हैं, और आज भी आसिफ अली जरदारी साहब पर इसी किस्म का इल्ज़ाम लग रहा है। हम कब सीखेंगे, कैसे सीखेंगे? मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ आलम साहब पाकिस्तान के सीनियर मोतबर सहाफ़ी हैं, इम्तियाज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाह खावर साहब साबिक जज हाई कोर्ट पाकिस्तान के मारूफ माहिर आईन व कानून, शाह खावर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ आलम साहब, नवाज़ शरीफ साहब की इसलिए हमने चीज़ें रखी सामने या जो आज की अपोजिशन की, क्योंकि आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये सब कुछ हो रहा है। तो इमरान खान भी माजी में जब ये सब कुछ होता था उनके हक़ में जाता था, वो भी खुशियाँ मनाते थे। तो आपको लग रहा है कि सिलसिला कहीं जाके रुकेगा, जो गलत था वो गलत ही रहेगा हमेशा से, या कभी हम उसकी तस्हीह कर पाएंगे? देखिए, ये सब बाई प्रोडक्ट है। ये पॉलिटिकल कल्चर हमारा इतना ख़राब हुआ, ये बुनियादी तौर पे बाई प्रोडक्ट है मार्शल लॉज की, और मार्शल लॉज की दसवीं में अब पैदाइश पाने वाले, परवरिश पाने वाले सियासतदानों, और बार बार की मिलिट्री इंटरवेंशन से हुआ ये कि सियासी पार्टियां ग्रो न कर सकी,
اس ملک میں واحد الیکشن جو فری ہوا اور لوگوں کو ایڈلٹ فرینچائز ملا وہ 1970 کا تھا، جس میں آپ نے دیکھا کہ بنگال نے کس طرح کا مینڈیٹ دیا اور مغربی پاکستان میں کتنا شاندار مینڈیٹ آیا، جس کے نتیجے میں 73 کا آیا۔ اس پیریڈ کے علاوہ پاکستان میں کوئی آٹونومس سول گورنمنٹ نہیں بن سکی ہے، پھر مسلسل مداخلتیں ہوتی رہی، لمبے ماشاء اللہ ضیاء الحق کا، پھر اس کے بعد جنرل مشرف آ گئے، اس کے جو بیچ کا عرصہ تھا وہ ایک طرح کی میوزیکل گیم بن کے رہ گیا۔ ان دونوں پارٹیوں کے درمیان لڑائی اتنی تیز رکھی گئی یا کی گئی اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا گیا، جس کا بہت پاکستان میں جمہوری بحالی کو بہت نقصان ہوا، اور خاص طور پر جمہوری کلچر کی۔ ہم آج اس کی بھی کنٹینیوشن دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ کا معاملہ ہے یہ بڑا خوفناک ہے۔ یقیناً ضمیر کے ایم این ایس کو اپنی رائے دینے کا حق ہے اور اجلاس اٹینڈ کرنے کا حق ہے، کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اپنی پارٹی کے مینڈیٹ کے خلاف جس پہ بندش ہے، جن سوالوں پہ کہ وہ ووٹ نہیں دے سکتے پارٹی مینڈیٹ کے خلاف، وہ اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ ایسا کرنے کا جواز نہیں رکھتے۔ اب اسی طرح پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں 6 ایم پی ایس مسلم لیگ کے توڑے گئے ہیں، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں یہ ہوا۔ ابھی اعجاز شاہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ اپوزیشن کے 30 ایم این اے وہ لے کے بیٹھے۔ امتیاز صاحب، میں وہ جو سینٹ الیکشن میں 2019 میں ایک تو چیئرمین سینٹ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی اس پہ، اور سینٹ الیکشن پہ میں آگے چل کے بات کروں گا، ایک کامنٹ کیجیے گا۔ آپ نے مارشل لاء کا ذکر کیا، ظاہری بات ہے جب مارشل لاء ملک میں لگتا ہے، فوج کی مداخلت ہوتی ہے تو سیاسی کلچر پروان نہیں ہو پاتا، بلکہ وہ پراگندہ ہو جاتا ہے۔ آج تو جو ہو رہا ہے، آج تو مارشل لاء بھی نہیں ہے، فوج بھی نیوٹرل ہے، خود کہہ رہے ہیں، دونوں فریق کہہ رہے ہیں کہ بھی فوج کچھ نہیں کر رہی ہے۔ آج تو یہ ایک دو سیاستدان کے خلاف سب کر رہا ہے۔ لیکن یہ نیوٹرلٹی بھی جو ہے وہ ریلیٹیو ہے، اور کب نیوٹرل ہو جانا ہے اور کب پارشل ہو جانا ہے، کب گیم لگانی ہے، کب پیچھے ہٹ جانا ہے، یہ ہم اس کی بھی بڑی لمبی تاریخ ہے۔ اب اس نیوٹرلٹی کی کیا قیمت ادا کی ہے پی ڈی ایم نے اور پیپلز پارٹی نے، جس کا اثر پڑے گا، سائے پڑیں گے اگلے فیوچر سیٹ اپ پہ۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑی تبدیلی واقع ہونے جا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کرمبل کر رہی ہے، اور وہ اوفینسو پہ اس لیے گئے ہیں کہ اپنا ایک اپوزیشنل رول بنا لیں، کنٹینر پہ چڑھ جائے، شہید سیاسی شہید کے طور پہ پیش کرے۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ وہی ہوا ہے جو خود عمران خان نے اپنی مخالف پارٹیز کے ساتھ کیا۔ کس طرح 50-60 پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے لوگ نواز کے وہ شامل ہوئے، کرائے گئے تحریک انصاف میں۔ اب وہ لوگ ظاہر ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے کوئی زیادہ وہ وفادار نہیں ہیں، یہ سب لوگ اب موقع کی تلاش میں ہیں اور اڑ رہے ہیں اور پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی ہمارے سامنے ایک نامہ اعمال ہے۔ رائٹ، یعنی ان کا آنا بھی ایک میرج آف کنوینئنس تھا، اب ان کا جانا بھی میرج آف کنوینئنس ہے۔ تو جنرل صاحب، جو امتیاز صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو نیوٹرلٹی ہے، یہ نیوٹرلٹی بھی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، یہ نیوٹرلٹی کے پیچھے بھی بعض اوقات کوئی سائیڈ لی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ امپریشن جو ابھی یہ امتیاز صاحب نے تو کہہ دیا، لیکن یہ اور بھی کچھ لوگ دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں، از اٹ ٹرو کہ یہ اسی طرح سے ہے، یا واقعی نیوٹرلٹی جو سامنے نظر آ رہی ہے بظاہراً اسی طرح سے پس پردہ بھی نیوٹرلٹی ہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ امیر عباس۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پوری تقریر امتیاز صاحب نے کی ہے، اس کو دیکھیں، ہم اس کو دیکھیں کہ میچور لوگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، ان میں سے کچھ لوگ 5ویں 6ٹھی اور 7ویں دہائی میں ہیں عمر کی، یہ نابالغ بچے نہیں ہیں۔ ان کو کون کسی طرف لے جا سکتا ہے یا کون کس طرف لا سکتا ہے؟ جو انہوں نے بات کی پی ٹی آئی کی، انتخابات سے پہلے کسی بھی ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری میں جانا، اگر ڈسکوالیفیکیشن ہو تو آپ کی یہ اسمبلی ابھی خالی ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے سوائے محدود چند کے جو اپنی اپنی پارٹی میں تھے اور بیٹھے ہیں،
ورنہ جو نیچے لوگ ہیں سوائے چیئرمین اور ان کے باقی تمام لائلٹیز چینج کر چکے ہیں، بشمول نواز شریف جو کبھی جنیجو لیگ کا حصہ ہوتے تھے. تو رہے پارٹیاں بدلنا اور بات ہوتی ہے. ووٹر کے مینڈیٹ کو بیچ دینا اس کا اختیار انہیں نہ ہے نہ ہونا چاہیے. یہ ضمیر فروشی ایک غلاظت ہے ہماری جمہوریت میں. کہنا بڑا آسان ہے، سب لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کہ معاشی پیداوار ہے، مارشل لاء نے ان کو نہیں کرنے دیا. آخری مارشل لاء لگے ہوئے اور اس کے بعد جتنا پہلی بات یہ سب کے سب مارشل لاء کا حصہ رہے ہیں. اس وقت یہ ضمیر فروش اگر مارشل لاء کو انکار کرتے اور اپنا انڈیپینڈنٹ سیاست کرنے کا ارادہ کرتے اور ان ڈکٹیٹرز کو کہتے کہ آپ جانیں اور آپ کی ڈکٹیٹرشپ جانیں، ہم آپ کو سہارا دینے کے لیے نہیں آئیں گے. لیکن انفارچونیٹلی مفاد پرستی ہے. عدالتوں نے بھی کہا، عدالتوں نے کہا آپ آئین کو بھی تبدیل کر دیں جس طرح چاہتے ہیں. بالکل. اور انہوں نے اپنی فلاح جانی کہ آؤ ماشاء اللہ کے زیر سایہ 5 سال اور 10 سال حکومت کریں، باقی بعد میں دیکھی جائے گی. لیکن وہ کرنے کے بعد اگر ویسٹ میں دیکھیں نا، ہم آج ویسٹ زدہ تو بہت ہیں، ویسٹ میں 18 سال کے بچے کو ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں کہ جاؤ اب تم بالغ ہو گئے، گو ٹو یور سیلف، اور اگر گھر میں رہنا بھی ہے تو کمرے کا کرایہ دو. ان لوگوں کو 35 برس 40 برس ابھی تک ان کی ذہنی پختگی اور پروان نہیں چڑھی کہ یہ کسی بھی ملٹری ڈکٹیٹر کو، آج تو ڈکٹیٹر بھی کوئی نہیں ہے، ان کے ضمیر اتنے مردہ ہیں کہ اگر یہ ریلیونٹ ہے، ریلیٹو ہے نیوٹرلٹی، تو کوئی مارشل لاء لگا کے تو ان کو نہیں کہہ رہا، جرد بھی کر رہا ہوں. اچھا جنرل صاحب ایک کامنٹ، جنرل صاحب ایک سر ضمنی سوال آپ سے یہ کہ دیکھیں عمران خان صاحب کے لوگوں کو اگر عمران خان صاحب کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے تو دیٹ میک سینس کہ وہ جمہوریت میں ہوتا ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے اندر لیڈر آف دی ہاؤس سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں پرفارم کر رہا، نہیں ڈیلیور کر رہا، آپ اس کے خلاف جاتے ہیں. بٹ اس میں پھر شرط یہ ہونا کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں تو آپ اپنی ہی پارٹی میں سے کسی اور کو کہنا کہ یہ لیڈر آف دی ہاؤس ہونا چاہیے، یہ بہتر طریقے سے گورن کر سکتا ہے. آپ تو اپنی پارٹی، اپنے لیڈر سب کو چھوڑ کے اپوزیشن فلور کراس کر رہے ہیں. اس کی ہمارے سامنے برطانیہ میں مثال موجود ہے کہ ڈیوڈ کیمرون کے خلاف جب انہوں نے ریزائن کیا تو ان کی جگہ پہ تھریسا میں انہی کی پارٹی سے برطانیہ کی پرائم منسٹر بنی. دیکھیں وہ لوگ ان کے معیار سے ہم نہیں پہنچ سکتے، ہم مورلی ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں، لیٹس بی ویری فیئر. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اگر ان کے ضمیر زندہ ہوں، یس عمران فرشتہ نہیں ہے، اس کی گورننس بیسٹ آف دی گورننس نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر یہ اس کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہیں تو آج عمران کو کہیں کہ عمران ہیئر از مائی ریزگنیشن، آپ اس قابل نہیں ہو کہ میں آپ کی پارٹی میں رہ کے سیاست کروں، میں آپ کا مینڈیٹ آپ کو واپس کر رہا ہوں نیکسٹ الیکشن کا. رائٹ. اچھا اس کی بھی ہمارے پاس مثال موجود ہے ریسنٹ پاسٹ میں، اور بڑی شاندار مثال ہے، میں آگے جا کے اس کو کوٹ بھی کروں گا جو آپ نے فرمایا. شاہ غور صاحب، ابھی لیگل آپشنز عمران خان صاحب کے پاس محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں، پولیٹیکل آپشنز بھی محدود اور لیگل آپشنز بھی. اگر لیگل آپشنز کی بات کروں تو اس فیاسکو سے یا اس کرائسس سے باہر آنے کا، یعنی وہ سرخرو ہو سکیں اور وہ وزیر اعظم رہیں، کوئی ہے گنجائش کو نکل سکتی ہے ان کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو چونکہ یہ کافی آگے سٹیج پہ معاملات چلے گئے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے اتحادیوں نے بھی اپنی جو وفاداریاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ دوسری سائٹ پہ جا رہی ہے، اور ان کے اپنے بھی بہت سارے اراکین اسمبلی جو ہیں وہ بھی بلکہ انہوں نے تو ظاہر بھی اپنے آپ کو کر دیا. تو مشکل تو صورتحال ہے گورنمنٹ کے لیے. تو لیگل آپشن جو ہے وہ تو ایک ہی بچ جاتی ہے، وہ ہے ریزگنیشن ہے. تو اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو اسمبلی ڈیزالو کرنے کا دیکھیں نا، وہ شاہ صاحب اگر وہ ریزائن کر دیتے ہیں تو پھر تو وہ گئے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کسی طرح ان کی کرسی بچائی جائے اگر، تو اس کے لیے کوئی آپشن مشورہ دینا قانونی ہے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ وہ اس کو فیس کریں، اور اگر ان کو آئینی طریقے سے اگر ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر کامیاب بھی ہو جاتی ہے
تو وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں اور ادھر بیٹھ کے بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں جلسوں میں، ان کو پھر وہ پارلیمنٹ کے اور نیشنل اسمبلی کے پلیٹ فارم کے اوپر جب وہ کریں گے تو اس کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جو جماعتیں ہیں، ان کا جو تاثر جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو وہ جو مدت رہ گئی ہے قومی اسمبلی کی، اس میں وہ ایک مکس گورنمنٹ بنائیں گے اور ان کی کولیشن گورنمنٹ ہوگی ان کی بھی۔ تو جب کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو ہر چھوٹا چھوٹا جو ایک گروپ ہوتا ہے اس کی بھی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اور پھر آگے پھر پہاڑ جیسے مسائل بھی ہیں، آپ کی اکانومی، آپ کے فورن جو ریلیشنز ہیں، اور اس وقت جو خاص طور پہ بین الاقوامی حالات جا رہے ہیں، اس میں خاصی مشکل صورتحال ہے۔ اچھا، کیا وہ کوئی پریزیڈینشل آرڈیننس لا سکتے ہیں؟ یہ جو فلور کراسنگ یا ہارس ٹریڈنگ ان کے خلاف ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں، اس کے لیے تو ایک آرٹیکل 63A موجود ہے، جو فلور کراس کرے گا تو اس کو تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اپنی نشست سے محروم ہونے کا۔ نہیں، وہ تو پھر بعد میں ہے، وہ تو جرم سرزد ہونے کے بعد۔ میں تو کہہ رہا ہوں پریمپٹیو سٹرائک کوئی ہے ان کے پاس کہ وہ پریمپٹیو سٹرائک کریں اور وہ اس کو ہونے سے روکے؟ یہ تو ڈویبل نہیں ہے، یہ ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، جیسے کہ ابھی ایک ہمیں گونج سنائی دے رہی ہے کہ کوئی اس طرح کا کوئی آرڈیننس شاید لے آیا جائے کہ جس میں کوئی جو ہارس ٹریڈنگ ہے یا اس طرح کی جو وفاداریاں تبدیل کرنے کے بارے میں کوئی قانون سازی کی جائے۔ لیکن ایسی قانون سازی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئین کی جو شکیں ہیں ان سے متصادم نہ ہو جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی یہ تو آرٹیکل 63A کے بارے میں بھی گورنمنٹ جو ہے وہ، بلکہ آج اٹارنی جنرل پاکستان نے سپریم کورٹ میں عندیہ بھی دے دیا ہے کہ منڈے کو وہ ایک اوپینین جو ہے آرٹیکل 186 کی سپریم کورٹ سے لینے جا رہے ہیں کہ کیا جو آرٹیکل 63A کے تحت اگر کوئی رکن اسمبلی اپنی وفاداری علل اعلان جو ہے وہ تبدیل کر دے تو کیا اس کے اوپر بھی آرٹیکل 63A کے تحت ڈیفیکشن کلوز لگ سکتی ہے؟ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن آف لا ہوگا جس کو سپریم کورٹ ڈٹرمن کرے گی۔ لیکن بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ، اور ہے بھی ایسا ہی ہے، میں بطور قانون کے طالب علم کے اس کو اگر پڑھوں تو اس میں تو یہی ہے کہ وہ تو تب انووک ہوگی کہ جب کوئی ڈیفیکٹ کرے گا اور اپنی پارٹی کی ڈائریکشن کے اگینسٹ ووٹ کرے گا یا ایبسٹین کرے گا، تو اس کے بعد کی وہ صورتحال ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بھی عرض کر دوں کہ اب چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حال ہی میں جو آرڈیننسز ہیں اس کے بارے میں ایک ڈیسیجن دیا ہے کہ آرڈیننس جو ہے، آپ عام لیجسلیشن کا جو طریقہ کار آئین میں دیا گیا ہے اس کو جو ہے وہ آپ بائی پاس نہیں کر سکتے، کیونکہ آرڈیننس اس صورت میں پروملگیٹ ہو سکتا ہے کہ جب قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے وہ سیشن میں نہ ہو اور ایک ایسی ایمرجنٹ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے راتوں رات کہ اگلے دن اس پہ قانون سازی کرنا ضروری ہے، تو اس پہ انہوں نے ڈیپریکیٹ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ انہوں نے کہا کہ آرڈیننس کے جو اصل روح ہے وہ ایمرجنٹ سچویشن ہے، لیکن اگر اس کو ایز اے روٹین آپ لیجسلیٹو انسٹرومنٹ بنا لیں گے تو وہ آئین سے متصادم ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج کے اوپر اس طرح کی قانون سازی لے کے آنا بھی، اور وہ بھی جب یہ ریفرنس بھی فائل ہونے جا رہا ہے، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہیڈ آن ہیڈ کولیجن کو اوائڈ کرنا چاہیے پرائم منسٹر کو، جو اب ان کی فیٹ ڈیسائیڈ ہو چکی ہے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر، اس کا سامنا کرنا چاہیے اور گریسفلی ایگزٹ لینا چاہیے؟ اب جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام فریقین کو منڈے کو طلب کر لیا ہے، اور وہاں پہ بھی سپریم کورٹ کا جو کنسرن ہوگا وہ آرٹیکل 95 کے تحت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے میرٹس ڈی میرٹس نہیں ہوں گے۔ وہ یہ ہوگا کہ ایک اگر کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے وہ اگر موشن میں لایا جا چکا ہے تو اس کو جو ہے وہ سموتھلی ہونے دیا جائے، اور اس میں نہ اپوزیشن نہ ٹریجری بینچز اس میں کوئی ہنڈرنس کرے، کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہ کرے۔ بالکل صحیح اور میں سمجھتا ہوں جو یہ ٹرانزیشن کانسٹیٹیوشنل ٹرانزیشن کو مکمل ہونے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ دونوں طرف سے نہ ڈالی جائے۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ کچھ حکومت کہا کرتی تھی اور کچھ اپوزیشن کہا کرتی تھی ماضی میں، اور یہ ماضی بعید نہیں، یہ ماضی قریب کی بات ہے۔ بریک کے بعد
بریک کے بعد خوش آمدید۔ جس وقت اپوزیشن نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف 2019 میں تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی، حالانکہ اس وقت اپوزیشن کے پاس تعداد زیادہ تھی، وہ بآسانی چیئرمین سینٹ کے خلاف اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروا سکتے تھے، لیکن حکومت نے لوگوں کو مینج کیا اور اس وقت ہارس ٹریڈنگ ہوئی یا ضمیر تھا، جو بھی تھا، لیکن حکومت کو فائدہ پہنچا اور اپوزیشن کو شکست ہوئی، اگرچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا نمبر گیم کے تحت۔ رائٹ امتیاز صاحب، 2019 اگست مارچ 2022 تقریباً 2 سال کے وقفے سے وہی کم و بیش صورتحال ہے۔ وہ چیئرمین سینٹ تھے، یہ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، اس وقت بھی ہارس ٹریڈنگ، آج بھی ہارس ٹریڈنگ کی باتیں ہو رہی۔ دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے ہماری پارلیمانی تاریخ کا بڑا برا پہلو ہے، ایک دھبا ہے، اور سبھی کے ہاتھ کالے ہیں اس معاملے میں، اور یہ خوفناک تاریخ ہے۔ یہ 50 سے شروع ہوئی، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ اب 3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی پارلیمنٹری کو ہو، یعنی آئین کی نہیں ہو، تو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے، اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ جو آئین کی جو آرٹیکلز ہیں، پہلی وائلیشن ہو گئی ہے، 14 دن کے اندر اجلاس بلانا چاہیے، اب وہ کہتے ہیں 25 کو ہوگا، یہ پہلی وائلیشن بھی ہو گئی۔ دوسری وائلیشن بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ کس کا ووٹ لے گے، کس کو اٹینڈ کرنے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے، وہ بھی وائلیشن ہے۔ اور پھر 63A کی منشا بیان کر دی ہے، آپ کے ساتھ جو بڑے سینئر ایڈوکیٹ بیٹھے ہیں انہوں نے صحیح طور پر بیان کیا، تو سپریم کورٹ کو ایک کلیئر ڈائریکشن دے دینی چاہیے، وہ اس پہ انٹرفیئر نہ کرے، لیکن ایک ری ایٹریٹ کر دینی چاہیے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن، نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی بھی شاید وقت گزر گیا ہے، بہتر ہوتا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھ کر ارلی الیکشنز یعنی ستمبر اکتوبر میں انتخابات کی تاریخ پہ اتفاق کر لیتے، انتخابی اصلاحات پہ اتفاق کر لیتے، اور جو فوری معاملات تھے اور ایک عبوری سیٹ اپ پہ راضی ہو جاتے، تو پھر ہم ایک جنرل الیکشن کی طرف جا سکتے تھے، اور یہ سب گن جو اب مچ رہا ہے اس سے بچا جا سکتا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ لوگ بڑے خوشی سے جھوم رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں بڑے کمنٹیٹرز بیٹھے ہیں جو بڑا خوب سیاستدانوں کی مذاق اڑا رہے ہیں، یہ سب مذاق نہ ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان کے اور اپوزیشن کے ٹریجری بینچز کے اور اپوزیشن کے تعلقات بہت ہی اسٹرینڈ رہے ہیں، اور پارلیمنٹ ایک طرح سے پیرالائز کے شکار رہی ہے، شاید اس کا وقت گزر گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگلی حکومت اگر آتی بھی ہے تو اسے مینڈیٹ حاصل نہیں ہوگا کہ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے حکومت کر سکے، کیونکہ جو مینڈیٹ تھا وہ غلط تھا یا انجینئر تھا، جیسا بھی تھا، وہ ملا تو عمران خان ہی کو تھا، اور وہ جب ان کے خلاف اب وہ اپنے 14 ممبر کو نکال دیں مثال کے طور پہ، پارٹی سے ایکسپیل کر دیں تو ویسے بھی میجورٹی ختم ہو جاتی ہے عمران خان کی، وہ اکثریت کا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ اور اس میں میں کہوں گا کہ جو اگلی حکومت ہو، اور وہ زیادہ 3-4 مہینے کے لیے ہو، اور وہ صرف پرائم منسٹر جو بھی الیکٹ ہو، اب وہ اگلی تاریخ کا اعلان کرے الیکشنز کی، اور انتخابی اصلاحات پہ قومی اتفاق رائے بنایا جائے، اور یہ جو الیکشن چوری کرنے کا دھندا ہے اس سے روکنے کا بندوبست کیا جائے۔ اس سے زیادہ مینڈیٹ اس حکومت کا نہیں ہونا چاہیے۔ رہی بات جو پارٹی کے ڈیفیکٹرز ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اس پہ ہمیں مورلی پریشر بلڈ کرنا چاہیے کہ پارٹیز جو ہے وہ ڈیفیکٹرز کو، یعنی جو اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے پارٹی کے مینڈیٹ، یعنی ووٹ آف کانفیڈنس ہے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یا بجٹ ہے، جو 2-3 میجر چیزیں ہیں، اس پہ وائلیٹ کرتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور آئین کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کا طریقہ وضاحت کر دی گئی ہے، نہ کوئی آرڈیننس اس کی وضاحت کر سکتا ہے، بالکل صحیح، وہ سیلف ایکسپلینیٹری قانون ہے جو موجود ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو فساد بن رہا ہے اور بنایا جا رہا ہے، اور یہ پہلے 27 تاریخ کو جلسہ ہوگا، وہاں سے لوگ گزر کے جائیں گے، ووٹ ڈال کے واپس آئیں گے تو انہیں گزرنا پڑے گا، یہ جو فاشسٹ باتیں کی جا رہی ہیں اس کے جواب میں مولانا فضل الرحمان نے 25 کو اپنا اناؤنس کر دیا۔ رائٹ، اچھا اسی پہ میں پیاس صاحب جاؤں گا، پرائم منسٹر نے ایک بات کہی تھی، ایک بات مجھے ختم کر لینے دیں جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کو 25 کا جلسہ پوسٹ پون کرنا چاہیے، اور عمران خان کو 27 کی ریلی پوسٹ پون کرنی چاہیے، لیکن گورنمنٹ کو کتنی امبیرسمنٹ ہوئی ہے یہ سندھ ہاؤس پہ جو حملہ ہوا ہے۔ بالکل صحیح، پرائم منسٹر نے جی پچھلے سال جب 2021 میں جب ہوئے اور اس میں
ہار گئے حفیظ شیخ صاحب، گیلانی صاحب جیت گئے تو پرائم منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا. اس وقت خود انہوں نے ایک معیار، ایک اصول، ایک پیمانہ مقرر کیا تھا. رائٹ جنرل صاحب، تو آج لوگ پر اپنا جمہوری رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں، بعد میں آپ ان کو ڈیفیکشن کلاز کے تحت ڈسکوالیفائی کروا دیجیے گا. وہ آپ کا رائٹ ہوگا، یہ ان کا رائٹ ہے. تو یہ کوہرسیو میئر سے ڈرانا دھمکانا، سندھ ہاؤس کے اوپر حملہ، 27 کا جلسہ چھوڑیں گے نہیں، آرڈیننس فلانا، اس پہ کیوں جا رہے ہیں؟ یعنی اس تصادم کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ امیر عباس، یا آپ بہت بھولے بن رہے ہیں یا آپ بات سننا نہیں چاہتے. دیکھیں، جو قوانین بنائے جاتے ہیں یہ ایک جرم کو روکنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، نہ کہ جرم ہو جانے کے بعد کے حالات کے لیے بنتے ہیں. فلور کراسنگ کا جو آئینی شک ڈالی گئی تھی 63، یہ اگر فلور کراسنگ کو روکنے کے لیے ہے تو پھر اس کا سدباب اس طرح ہونا چاہیے کہ آج چند بے ضمیر افراد اگر اپنا ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں، حکومت گر جاتی ہے، انہوں نے جب پیسے لیے یا نہیں لیے وہ جیب میں ڈال لیتے ہیں، حکومت گر جاتی ہے، اس کے بعد 1 مہینے بعد انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، 2 مہینے کے بعد نئے انتخابات ہوتے ہیں اور وہ پھر ایلیجیبل ہیں اور واپس اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں اور کل پھر ضمیر فروشی کر کے فلور کراسنگ کرتے ہیں. تو اس آئینی شک کو ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا تو ہونا یہ چاہیے کہ جو فلور کراسنگ کرتا ہے یا تو اس کو عمر بھر کے لیے نااہل کریں، تاکہ ایسا بے ضمیر شخص جو ووٹر کو بیچ گیا ہے، ووٹ لے کر ووٹرز کے مینڈیٹ کو بیچ گیا ہے، یہ دوبارہ اسمبلیوں میں بیٹھنے کے قابل ہونا ہی نہیں چاہیے. تب تو فلور کراسنگ رکے گی، یا اس کو ووٹ ڈالنے سے پہلے روک دیا جائے تاکہ وہ فلور کراسنگ کر نہ سکے. اچھا جنرل صاحب، یہ بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب دیکھیں، جو سامنے آ گئے یہ جو 10-12 نام جو جنرل صاحب سامنے آ گئے سندھ ہاؤس میں، ان کو تو ہم روک سکتے ہیں چلیں، لیکن اگر کوئی اور اٹھ کے دیکھیں نا، جو سامنے نہیں آیا، کوئی بھی زید بکر MNA ہے، وہ اچانک 28 تاریخ کو نکل کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ووٹ عمران خان کے خلاف دے رہا ہوں. ان کو تو آپ روک سکتے ہیں جو آج سامنے آ گئے. جو اس دن سامنے آئے گا اس کو کیسے روکیں گے پھر؟ دیکھو، اگر یہ افراد بھی جا کر اسمبلی میں کہہ دیتے کہ ہم ووٹ نہیں دیتے تو بھلے نہ دیں، عمران کی حکومت گرا دیں، کوئی بھی شخص انڈسپینسیبل نہیں ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے بے ضمیر لوگوں کے لیے دوبارہ پارلیمنٹ کے دروازے عمر بھر کے لیے بند ہونے چاہیے. کیوں؟ اگر آپ نے فلور کراسنگ روکنی ہے، اور اگر نہیں روکنی تو اس شک کو ہی ختم کر دیں اینڈ میک اٹ فری فار آل، کہ جو جس کا دل ہے ادھر چلا جائے. پھر اس شک کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلے شہباز شریف صاحب رو رہے تھے، اس سے پہلے نواز شریف رو رہے تھے فلور کراسنگ، اور بے ضمیر ان کو کہہ رہے تھے، ضمیر فروش کہہ رہے تھے. آج ان ضمیر فروشوں کو اپنی بغل میں بٹھا رہے ہیں اور کل پھر ضمیر فروشی پر پھر چلائیں گے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ بھدا حسن ہے اس جمہوریت کا، تو اس بھدے پن کو ختم کریں ونس فار آل. اچھا، یہ اس پہ ذرا کامنٹ، دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. عدالتوں کے لیے جنرل صاحب کہ ان کی لائف ٹائم اس قوم پر احسان کرنا چاہتے ہیں، ان کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن دروازے بند کر دیں. وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں ذرا شاہ صاحب، چونکہ ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، شاہ صاحب یہاں تک تو بات موجود ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس ان کے خلاف موو کرے گا کیس، اور وہ ڈیفیکشن کلاس کے تحت وہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. آج کی اسمبلی سے کیا وہ آگے بھی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ان کے اوپر اپلائی ہو سکتی ہے 62-63 میں جو ہے؟ بالکل بھی نہیں جی. آرٹیکل 62 اور 63 کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں جو ڈیفیکٹ کرتا ہے آرٹیکل 63A کے تحت، اور اس کو جو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کی نشست جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ صرف اس الیکشن تک ہے. وہ اسی کے بعد جو بائی الیکشن ہونا ہے جس میں وہ ڈسکوالیفائی ہوگا، وہ اس میں بھی حصہ لے سکتا ہے بطور آزاد امیدوار بھی اور بطور کینڈیڈیٹ آف another پولیٹیکل پارٹی. تو اس میں کوئی ایسی کوئی شاہ صاحب، جو جنرل صاحب کا کنسرن ہے، وہ کنسرن بھی اپنی جگہ پہ کنسیڈریبل ہے کہ اگر کوئی گندی مچھلیاں ایسی سیاست میں ہیں جو اپنا ضمیر بیچتی ہیں، پیسے لیتی ہیں، وٹ ایور، جس بھی بنیاد پہ، مفاد کی بنیاد پہ،
تو ان کے آگے کوئی سٹاپ اوور بھی تو لگانا پڑے گا نا. وہ تو ہر اسمبلی میں آ کے یہ گندا کھیل کھیلیں گی. سٹاپ اوور پتہ کیا لگانا پڑے گا, میں آپ کو بتاؤں, وہ لگانا پڑے گا پولیٹیکل پارٹیز کو. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے, دیکھیں ابھی چیئرمین سینٹ کی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا, اس میں جو ہمارے لیڈران یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ضمیر فروشی کر لی, لیکن وہ جس کے حق میں اگر انہوں نے ووٹ دیا یا ابسٹین کیا, وہ کہتے ہیں کہ ان کا ضمیر جاگ گیا ہے. تو یہاں پہ جو معیار ہے وہ ہے کہ وہ اگر کسی کے ایڈوانٹیج میں ہے تو وہ ضمیر جاگ گیا ہے, اگر کسی کے ڈس ایڈوانٹیج میں ہے تو وہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ بک گیا ہے یا ہارس ٹریڈنگ ہو گئی ہے یا وہ ضمیر فروش ہو گیا ہے. تو اس پہ میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ ایک ایسا شخص جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے منشور سے, اس کے ٹکٹ سے الیکٹ ہو کے آیا ہے, اس کے جو حلقہ ہے اس نے اس کو ایک مخصوص پارٹی کے لیے جو ہے وہ الیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجا ہے, وہ اگر اپنی وفاداری پیش کرتا ہے تو یہ تو ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. اچھا, لیکن اس ناپسندیدہ قانون کے ذریعے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ایک بریک کے بعد میں آپ ہی سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سر دست تو آپ نے بتا دیا, لیکن آگے یہ کیسے ڈویبل ہو سکتا ہے؟ ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شاہ خاور صاحب, سر دست تو ڈیفیکشن کلاز جو ہے اس کے تحت جو ڈسکوالیفائی ہوگا وہ اس اسمبلی کا حصہ ہونے سے اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا, لیکن اگلا الیکشن جب بھی ہوگا وہ کنٹیسٹ کر سکتا ہے. تو اگر اس کو تا حیات یا 10 سال 15 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, یا اس جو ڈسکوالیفیکیشن والا آئین کا آرٹیکل ہے اس میں اس چیز کو شامل کرنا پڑے گا. از اٹ ٹرو سر؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, چونکہ آپ نے آئین کو فالو کرنا ہے. اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی تو آرٹیکل 62 جو کہ کوالیفیکیشن جو ہے ڈٹرمن کرتا ہے, اور 63 جو ہے وہ کہ when a member of the parliament becomes disqualified to hold the office as a MNA or senator, تو اس میں تو ایسا کوئی ایسی قدغن نہیں ہے. لیکن میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اس پہ کوئی ضرور ایسی آئین میں جو ہے ایک اضافہ ہونا چاہیے آرٹیکل 63 میں, کہ اگر کوئی ڈیفیکٹ کرتا ہے وہ تو اپنی سیٹ سے تو جائے گا, تو کم از کم وہ تو کچھ عرصے کے لیے تو اس کو آپ جو ہے ڈسکوالیفائی کر دیں. جیسے کہ اگر کوئی, ویسے تو آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے, جو اگر صادق اور امین ڈکلیئر ہو جائے کسی کورٹ آف لاء سے, وہ تو اس کی پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے. لیکن آرٹیکل 63 میں کچھ ڈسکوالیفیکیشنز ایسی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں تو شاہ صاحب وہ جو صادق اور امین کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کے خلاف بھی سپریم کورٹ بار گئی ہوئی ہے کہ وہ بھی نہیں ہونی چاہیے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن. ہاں, وہ بھی ایک الگ ڈسکشن ہے کہ وہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اس پہ فار اینڈ اگینسٹ کافی آرگومنٹس موجود ہیں. لیکن فی الحال جو عدالتی فیصلے ہیں اس کے تحت جو بھی آرٹیکل 61(f) کے تحت جو نان سیٹ ہوتا ہے, تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے, تاعمر رہتی ہے. رائٹ. امتیاز عالم صاحب, ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے اور وہ مخدوم جاوید ہاشمی کی ایگزامپل ہے. جب 2014 کا دھرنا جاری تھا تو جاوید ہاشمی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, لیکن ان کے کچھ اختلافات پیدا ہو گئے اسی دھرنے کے اوپر اور لانگ مارچ پر. وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کو شاید کوئی قوتیں سپورٹ کر رہی ہیں, تو جاوید ہاشمی صاحب نے ریزائن کیا عمران خان سے اختلاف کرنے کے بعد قومی اسمبلی کی سیٹ پہ. انہوں نے ضمنی الیکشن کنٹیسٹ کیا, وہ بھلے ہار گئے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ اسمبلی میں بھی بیٹھے رہے اور عمران خان سے بھی اختلاف کرتے رہے. تو آج جن کو اختلاف تھا عمران خان سے, وہ ریزائن کر دیں, الیکشن لڑیں. دیکھیے, یہ بنیادی طور پہ پبلک اوپینین جو ہے اور عوامی شعور بنیادی چیک ہوتا ہے کہ عوام ایسے لوگوں کو نہ چنے جو بکاؤ مال. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں, مجھے یاد ہے واقعہ, جنرل موسیٰ سے کسی نے کہا کہ ہمیں دفعہ 30 کا میجسٹریٹ دو, اس نے کہا میں تمہیں دفعہ 60 کا میجسٹریٹ دوں. قوانین سخت کرنے سے نہیں. مجھے بتائے ڈیفیکشن لا دنیا کی ڈیموکریسی میں کہاں ہے؟ وہاں پارلیمنٹیرین اپنے کانشس کے حساب سے لیجسلیشن بزنس میں, لیجسلیٹو بزنس میں اپنا ادادنہ رائے دیتے ہیں. لیکن یہاں اس لیے ایک کلاز لائی گئی کہ ملٹری ڈکٹیٹرز نے کنونشنل لیگ سے لے کر, جنریجو لیگ سے لے کر, کاف لیگ سے لے کر, پیٹریوٹ گروپ سے لے کر فارورڈ بلاک بنائے. فائنلی پھر کیا ہوا کہ پارلیمنٹ نے اس پہ چیک لگایا.
اور یہ اچھا چیک تھا. لیکن یہ جو ہم تلاش کرتے ہیں کہ قوانین کو ڈریکونین بناتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ یہ بھی طے کریں گے کہ جی کوئی ممبر پارلیمنٹ میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا, اپنی رائے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا, اس میں بھی آپ قدغن لگائیں گے تو یہ بات درست نہیں ہے. صرف اس بنیاد پہ کہ ایک ممبر جو ہے وہ ڈس ایگری کرتا ہے. میں ڈیفیکشن کے سخت خلاف ہوں. انہیں ریزائن کرنا چاہیے اور جانا چاہیے الیکٹریٹ کے پاس جو اختلاف کر رہے ہیں عمران خان سے یا کسی اور پارٹی پہ جو بھی لوگ ہیں. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ملک میں پارٹیوں میں انٹرنل ڈیموکریسی بھی نہیں ہے. کیا اندرونی جمہوریت ہے پی ایم ایل این میں؟ کیا عمران خان کی پارٹی میں جمہوریت ہے؟ کیا اور پارٹیوں میں انٹرنل جمہوریت ہے؟ اور پارٹیوں میں پارٹی لیڈر کی ڈکٹیٹرشپ بن گئی ہے اور اتنا خوفناک کنٹرول بن گیا ہے کہ کچھ ایک چھوٹا سا گروپ ہوتا ہے جو قابض ہو جاتا ہے اور وہ سارے الیکٹرل پروسیس کو ایک چھوٹا سا کلک جو بیٹھ کر ایکسپلائٹ کرتا ہے. یہ جمہوریت کا جو وسعت ہے, جو جمہوریت ہے, جو ڈائیورسٹی ہے, جو لچک ہے, جو اکاموڈیشن ہے, جو پلورلزم ہے, وہ پارٹیوں میں بھی ہونا چاہیے. پارٹی لیڈر سے اختلاف کرنے کا رائٹ ہونا چاہیے. اگر کوئی لوگ کہتے ہیں آج تحریک انصاف میں کہ عمران خان کو ہٹائے, بڑے ریکلیس ہیں, انہیں کوئی پتہ نہیں ہے پالیسیز کا اور انہوں نے بہت میس اپ کر دیا ہے, تحریک انصاف کو بالکل برے طریقے سے ناکامی کی طرف لے کر گئے ہیں, تو انہیں حق بنتا ہے کہ وہ تنقید کریں اور کہیں کہ پارٹی لیڈر بدلنا چاہتے ہیں. تو وہ پی ٹی آئی سے بٹرے نہیں کر رہے ہیں. بالکل صحیح. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں مسئلہ یہ بنا دیا جاتا ہے کہ غلام بن گئے ہیں. جیسے مجھے یاد ہے 1989 کا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا, میرے بھائی جو تھے وہ ایم این اے تھے بہاول نگر سے, اور وہ اپنے میں نے ہاسٹل میں تھے اور انہوں نے کہا میں نہیں کہیں جاؤں گا, حالانکہ بڑا پریشرائز کیا جا رہا تھا. تو وہ وہاں بیٹھے رہے اور انہوں نے اپنی اس عدم اعتماد کے ووٹ کو ناکام بھی بنوانے میں بڑا کردار ہے. تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں کیسی خوفناک عملیتیں رہی ہیں. کیا ہوا بنگالی عوام نے کس طرح شکست دی تھی یحییٰ خان کو, کس طرح ویسٹ پاکستان میں شکست ہوئی تھی. اس طرح ہم دیکھتے ہیں ایوب خان کے خلاف ڈیموکریسی کی جدوجہد پہ کتنی شاندار کامیابی حاصل کی تھی. ایوب خان کو ریزائن کرنا پڑا تھا. تو ہمارے پاس گریٹ ڈیموکریٹک ٹریڈیشن بھی ہے. لیکن یہ جو پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے لیڈروں کی اور خاندان کی اور گروپ کی اور ایک شخصیت کی یا دوسری شخصیت کی, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو سوال یہ کہ تاریخ عمل میں حل ہوگا. اور یہ عوام, میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ غور بھی کر رہا ہوں کہ جو لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے ہیں ان کا اگلے الیکشن میں بہت برا اثر ہوگا. یہ بڑا ایشو بنے گا اگلے الیکشن میں, اور بننا چاہیے عوامی سطح پہ کہ بھئی آپ عوام جو ہے وہ ڈیفیکٹرز کو ووٹ نہ دیں. بالکل صحیح. یہ جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے یہ اگر ہو جائے ہمارے نظام کے اندر تو بہت سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے. قوانین کو آپ ڈریکونین بنا کے جمہوری سسٹم بھی چلا سکتے ہیں. جنرل صاحب, یہ جو امتیاز صاحب فرما رہے ہیں کہ پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے, اگر پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ہو تو ہماری ڈیموکریسی کے اندر بہت ساری نقائص, خامیاں یا بہت ساری غلاظتیں یا آمازشیں جو ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں. ابھی اگر کسی کو اختلاف ہے عمران خان صاحب سے بطور لیڈر آف دی ہاؤس اور وہ کہتا ہے کہ میں جو پارٹی سے اختلاف نہیں ہے, میں نہیں چھوڑنا چاہتا پی ٹی آئی, مجھے عمران خان کے لیڈر آف دی ہاؤس ہونے پر اختلاف ہے, لیکن وہ یہ اختلاف بھی نہیں کر سکتا. بالکل, وہ جس بات کی طرف نشاندہی امتیاز صاحب کر رہے ہیں, میرے خیال میں اس پہ پوری قوم اور سب کا یکساں اوپینین ہے کہ یہ جو پارٹی کے اندر ڈیموکریسی ہونی چاہیے, یہ خاندانی قبضہ گروپ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ادھر تو وصیت پہ چیئرمین شپ چینج ہو جاتی ہے, ادھر باپ بیٹی کو بنا دیتا ہے, بھائی کو بنا دیتا ہے چیئرمین, نامینیٹ کر دیتے ہیں. یہ تو اتنا ہولڈ ہے ان خاندانوں کا, کیونکہ ان کے خلاف کوئی بات کر نہیں سکتا پارٹی کے اندر. ہونا چاہیے, ہر پارٹی کے اندر ہونا چاہیے, یا پھر ہم اس ویسٹرن ڈیموکریسی کے, پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی غلامی چھوڑ دیں اور وہ سسٹم بنائیں جو ہمارے کلچر, روایات اور جو مزاج ہے اس کو سوٹ کرتا ہو. ڈیموکریسی کی بہت ساری فارمز ہیں. ان لوگوں سے اگر ضمیر فروشوں سے جان چھڑانی ہے تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ایک ہو سکتا ہے, نان پارٹی بیسڈ الیکشن دوسری بات آپشن ہو سکتی ہے. اگر ون مین ون ووٹ اور پارلیمنٹیرینز کو ہی رکھنا ہے تو نان پارٹی بیس کرا لیں, اور جو ایک پاپولر لیڈر ہوگا اس کو ہر آدمی اپنی مرضی سے ووٹ دے اور جب چاہے اس کے خلاف ووٹ دے دے. صحیح, ان کو آزاد رہنے دے. پھر ایک طرف ہم انہیں پکڑ کے پارٹی کی زنجیروں میں جکڑتے ہیں,
اور یہ بالکل کہنا درست ہے. آزمائے جا چکے ہیں اس ملک میں, خدا کا خوف کھائیں. یہ آپ کیا غیر سیاسی جماعتوں سیاسی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, اور پریزیڈنٹل سسٹم ہم دیکھ چکے ہیں, ایوب خان کا بھی ہم دیکھ چکے ہیں, مشرف کا بھی ہم دیکھ چکے ہیں, یحییٰ خان کا بھی ہم دیکھ چکے ہیں, ضیاء الحق کا بھی. امتیاز صاحب یہ جو ضمیر فروشی ہو رہی ہے, بات تو سن لیں نا, یہ پیداوار ہی ہے, یہ جو لوگ ہوئے ہیں, یہ جو لوگ پیدا ہی غیر سیاسی الیکشن کی پیداوار ہے. خدا کا خوف کا ہے. آپ بات رحم کریں اس قوم کی حالت پہ, تجربات کر کے پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم کو آپ بات سنو. جی جنرل صاحب, اور آپ لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں اس طرح کے جو بالکل ٹوٹلی جنرل صاحب کو کیا کلچر ہے ہمارا جو جس میں ہمارا بڑا مختلف سسٹم ہوگا. جی جنرل صاحب, میں آپ کا لیکچر کیوں سنوں بھائی, میں آپ کا لیکچر کیوں سنوں؟ خدا خوفی کیا میں کوئی کفر کی بات کر رہا ہوں؟ آپ کفر کی بات نہیں کر رہے, آپ انتہائی غیر جمہوری باتیں کر رہے ہیں, تو آپ بہت ہی فاشسٹ باتیں کر رہے ہیں. خدا خوفی کس بات کی؟ ان میں سے کون نبی ہے, کون فرشتہ ہے, کون ولی ہے؟ جی جی سب آپ کے اگر پاس چوروں کا ایک اجتماع ہے اور چوروں کا ایک پلندہ بیٹھا ہے جو ضمیر فروشی کر رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, بک رہے ہیں, ملک کو لوٹ رہے ہیں, جائیدادیں باہر بنا رہے ہیں, اور کوئی پارٹی کے اندر ان سے پوچھ نہیں سکتا. سر میرے پاس وقت کی دامش نہیں ہے, میں یہاں پہ اپنے مہمانوں سے اجازت چاہوں گا اور یہی کہوں گا کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. عمران خان صاحب نے مانگے تانگے کے لوگ جن کی وفاداریاں نہیں تھیں ان کے اوپر اپنا آشیانہ بنایا. آج وہی عمران خان صاحب کے اس آشیانہ کو جھنجھوڑ کے ان کے اقتدار کی چولے ہلا کر جا رہے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل, دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.